की मैं बात करूंगा। हमने आपको बड़ी इज्जत दी है, हमने आपकी कौम को इज्जत दी है। जब आप हमारे पास मेहमान बन के आए, जब आप हमारे पास मदद के लिए आए, मदद मांगने आए, हमने आपकी हर मुमकिन मदद की है, हमने आपको आजमाया है। जो कि आपने उसका सिला हमजा बरादरी को जिस अंदाज से दिया है, इंशाअल्लाह आज उसका सिला मेरी ये कौम, मेरी ये नौजवान आपको देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लीडरों को, उन लोगों को लीडर उनके घर वालों ने नहीं बनाया है, उनको लीडर बनाया है। तो मेरे एक मोहतरम ने पहले यहां पे अर्ज किया कि वोट बैंक दलियोर नहीं, इस गलत फहमी में ना रहें। वोट बैंक सुल्तानाबाद से लेकर जगलोट गुरु तक वोट बैंक है। आपको जितवाया गया है या आप जीते हैं तो आपको इस इलाके ने जितवाया है। आपने क्या दिया है, मैं जरा आपकी आंखें खोल दूं। मेरे कौम के मुजरिमों, मेरी बात सुनो। ये बात आपको सताएगी जब आप मेरे कौम के पास मदद के लिए, भीख मांगने के लिए अभी आएंगे। मेरी कौम इसका सिला आपको देगी। तुम मेरी कौम के मुजरिम हो, न सिर्फ हमजा बरादरी के मुजरिम हो, बल्कि सुल्तानाबाद से लेकर जगलोट गुरो तक जो मेरे नगर बरादरी हैं, नगर से माइग्रेटेड हैं, जो मेरे शिना स्पीकर्स हैं, जो मेरे हमजा बरादरी हैं, उन सब के हुकूक पे आप काबिज रह चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह काबिज रह चुके हैं। आपने क्या किया? हमारे सपोर्ट से आप तो लीडर बन गए। आपने क्या किया? अपने उन नालायकों को जिनको हम चरवाहे नहीं रखते, जिनको हम अपने मोहल्लों की सफाई के लिए नहीं रखते, जाली डिग्री वालों को आपने मेरे कौम के हुकूक पे काबिज किया। जबकि जिनकी मदद से आप असेंबलियों के ऐवानों तक पहुंचे थे, मेरे कौम के नौजवानों को अपने हुकूक के लिए गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ इदारों में अपने हुकूक के लिए इनके जूते घिसवाए। आज शर्म की मुकाम है, इंतहाई शर्म की मुकाम है, बेगैरती की मुकाम है आपके लिए भी। अगर हम आज आपको सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए भी, क्योंकि जो असली डिग्री लेके मेरे कौम के नौजवान, जो मेरे बच्चे असली डिग्री लेके इस वक्त फिर रहे हैं, वो आपकी नाइंसाफियों और हमारे हुकूक पे काबिज होने की वजह से टैक्सियां चला रहे हैं, रेडिया लगा रहे हैं, होटलों में वेटरी कर रहे हैं, जबकि आपके जाली डिग्री वाले जहाज उड़ा रहे हैं। आपके जाली डिग्री वाले मेरे हुकूक पे काबिज हैं। आपने मेरे जवानों को, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाया है। आप एक फरेबी हैं, आपने धोखा दिया है। हमने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मेरे कौम के ए मुजरिमों, हमने बोलना, मेरे कौम के ए मुजरिमों, बोलना हम सबको आता है। बस कोई जबान से बोलता है, कोई जहन से बोलता है, कोई दिल से बोलता है, तो कोई इखलाक से बोलता है। हम हमजा बरादरी ने आज तक अपनी इखलाक आपके सामने, अपने
جو ہماری روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج تک آپ کے سامنے ہم نے اخلاق رکھا تھا. اب جب ہم بولیں گے تو صرف آپ سنو گے, ہم کھیلیں گے تو آپ تماشا دیکھو گے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے آپ کو 5 سال پہلے ویلکم کیا تھا اس سرزمین پہ, اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے آپ کو 10 سال پہلے اسی سرزمین پہ ویلکم کیا تھا یا اس سے کئی دہائیوں پہلے ویلکم کیا تھا, انشاءاللہ آپ کو ویلکم ابھی بھی کریں گے. انشاءاللہ ابھی بھی آپ کو ویلکم کریں گے. یا آپ میری بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا, مذاق سمجھو گے پچھتاؤ گے. ابھی ویلکم کچھ اس طرح ہوگا کہ جب آپ ہماری مدد کے لیے بھیک مانگنے آؤ گے, میری ماؤں نے, میری بہنوں نے, میرے ان برشو نوجوانوں نے, میرے ان شناس سپیکر نوجوانوں نے, میرے ان نگر کے نوجوانوں نے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, جن کے جوتے آپ نے اپنے دفاتر, گورنمنٹ کے دفاتر میں اپنے بندوں کو قابض کر کے ان کے حقوق پہ جو ان کے جوتے گسوائے ہیں وہ ابھی سنبھالے ہوئے ہیں. میری مائیں, میری بہنیں, میرے نوجوان, میرے بزرگ, جب آپ بھیک مانگنے آؤ گے تو انشاءاللہ وہی جوتے آپ کے ہاتھوں میں رکھیں گے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہماری اخلاق کو تم نے مذاق سمجھا ہے؟ ہمارے ایک محترم نے, ہمارے ایک بزرگ نے آپ کے سامنے کہا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے, جس طریقے سے سلطان آباد سے لے کے جگلوٹ گورو تک رہنے والے یہاں کے باسیوں کو تم نے حیوانوں سے تشبیہ دی, تم نے حیوانوں سے تشبیہ دی. اب یہاں آپ کو جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو حیوانوں کی ایک بستی آپ کے نظر میں ہوا کرتی تھی, اب یہاں پہ کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, اب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لوگوں سے بھی ناراضگی کا, اپنی قوم سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, تم میں سے بدترین انسان وہ ہے جو 2 چہرے اور 2 زبان رکھتا ہے. تم میں سے بدترین انسان وہ ہے جو 2 چہرے اور 2 زبان رکھتا ہے, منافقت کرتا ہے, سامنے کچھ پیٹ پیچھے کچھ کرتا ہے. ایک گھر کی میں آپ کو اگزامپل دے دوں, مثال دے دوں کہ گھر میں بھی سبھی لوگوں سے ایک جیسا پیار نہیں ہوتا. کسی سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے تو کسی سے تھوڑا کم پیار ہوتا ہے. میرے قوم کے نوجوانوں, آج آپ نے میرا چہرہ دیکھنا نہیں ہے, آج آپ نے شیر غازی کا چہرہ دیکھنا نہیں ہے. میری آواز, ان کی آواز سے اگر آپ کو نفرت ہے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اگر کسی کو ہمارے قوم میں نفرت ہے, تو اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے. آپ نے قوم کا جو غیرت ہے اس کو جگانا ہے, قوم کے مجرموں کو لٹکانا ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میری بات غور سے سنو, آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کے اوپر ہم اپنا احسان کھو دیں گے. اگر میں اپنی اولاد کے اوپر اپنا احسان کھو دیتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے, میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں. روٹی, کپڑا, مکان دینا سب کچھ نہیں ہے, آنے والی نسلوں کا مستقبل ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو عرض کروں کہ میں اپنے قوم سے, اپنے بھائیوں سے جس طریقے سے میں مخاطب تھا,
آپ سے ہی میں مخاطب ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، جس طرح پاکستان کی ہماری قومی زبان اردو زبان ہے، قومی کھیل ہماری ہاکی ہے، اسی طرح ہماری قومی بیماری ایک دوسرے سے جلن ہے۔ ہمیں اس جلن کو ختم کرنا ہوگا، چاہے وہ معدے کا جلن ہو، چاہے وہ دلوں کا جلن ہو، چاہے وہ ذہنوں کا جلن ہو، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اسی طریقے سے ہم پسے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کا ٹائم بہت لے لیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ یہ میں اپنی وہ قوم کے مجرموں کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ آج آپ اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ پتہ نہیں انہوں نے کس کے بارے میں کہا، کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں کہا یا کسی اور کے بارے میں کہا۔ اگر ان کے اندر جرأت ہوتی، اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو نام سے مخاطب کرتے۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ ابھی ہماری شروعات ہے۔ ہم آپ کے پورے کارتوت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ تمہیں اب تمہاری نام سے للکاریں گے۔ میں آخر میں میرے جوانوں آپ سے ایک انتہائی حقیقت، وہ پچھلے جو ہمیں حیوانوں سے تشبیہ دی گئی وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، شاید کہ ہم بھول جائیں یا ہم احساس ختم کریں۔ ابھی کل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جس طریقے سے ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں کی گئی ہے انہی لیڈران نے، میں کل کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ختم ہوئی، اس کے بعد پورے گلگت بلتستان کی قومیں، پورے گلگت بلتستان کے باسی اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی نگراں گورنمنٹ میں دینے کے لیے سرگرم ہو چکے تھے۔ ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر ہنزا برادری حلقہ 1، 2، 3 میں 80,000 سے زیادہ کی آبادی 1903 سے لے کے ابھی تک یہاں پہ بستی ہے۔ مجھے ان تمام ذمہ داروں سے میری یہ سوال ہے، ہمیں بتایا جائے ڈسٹرکٹ گلگت میں ہنزا برادری کے ساتھ جو تم لوگوں نے سلوک کیا، گلگت کے اندر ایسی کون سی ڈسٹرکٹ ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ رویہ بالکل برابری کا اختیار کیا؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے ہمیں حیوانوں سے تشبیہ دی تھی، انہی لوگوں نے کہا اگر گلگت ڈسٹرکٹ سے ہنزا برادری کا، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ اسماعیلی ہو یا چاہے وہ سنی ہو، ڈسٹرکٹ گلگت سے اگر نگراں سیٹ اپ میں کوئی بھی ہنزا برادری کی نمائندگی ہوتی ہے تو ہم ان تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی کی سیٹ جیتنے کی آپ کو گارنٹی نہیں دیتے۔ ہم اتنے غدار ہیں۔ محترم ہمارے بزرگ صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے پاکستان کے لیے ہماری خدمات کی اور خدمات ہیں، کس طریقے سے ہم نے شہادتیں دی ہیں اور کس طریقے سے ہمارے غازی ہمارے ساتھ ہیں اور کس طریقے سے ہمارے نوجوان اب بھی سینہ 26 انچ کر کے دشمن کے سامنے سپلائی کی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہنزا برادری کو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے مشکوک کر کے چھوڑا ہے کہ ان تینوں حلقوں سے ہنزا برادری کا اگر کوئی بھی بندہ نگراں سیٹ اپ میں آتا ہے تو ہم پی ٹی آئی کی سیٹ کی گارنٹی نہیں دیں گے۔ اگر آپ میں سے اب بھی ان کے فریبوں میں، ان کے دھوکوں میں آتے ہیں تو آپ سے بڑا قوم کا غدار کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے
کہ دو چار لوگ ان کے آگے پیچھے جو میرے قوم کے نوجوان ان کے آگے پیچھے ان کے فریبوں کا شکار ہو کے اب بھی ان کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد ان کی فریبوں سے نکل کے جناب شیر غازی کی طرف رخ کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو میری بات یاد رکھنا کہ تمہاری قوم، تمہارے بچے، تمہاری نسلیں، تمہارے پیدائش پہ، تمہاری دنیا میں آنے پہ پتہ نہیں کئی 100 سالوں تک تمہارے اوپر افسوس کے سوا کچھ نہیں کریں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کا ٹائم بہت لے لیا، ایک بار پھر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جو قوم کا ایک غیرت ہے، جذبہ ہے، وہ امنگ اٹھے گا۔ میرے نگر کے نوجوانوں جو میرے حلقہ 3 میں رہتے ہیں، آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کون سی دیوار کے ساتھ آپ کو لگایا گیا ہے اور کون سی دیوار کے ساتھ ہمیں لگایا گیا ہے، اور خاص کر سلطان آباد سے لے کے جگلوٹ بورو تک جو میرے شناس سپیکرز ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج تک ہمیں کوئی سیٹ ملا نہیں ہے، دیا گیا نہیں ہے، ہم نے بڑا اعتماد کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ آپ آج کے بعد اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آج کے بعد آپ یکجاں ہو کر، یک زباں ہو کر آپ کام کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے اس تعاون سے ہمارے قوم کے ہونہار لیڈر کو انشاءاللہ ہم اسمبلیوں تک پہنچائیں گے، چاہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ، اگر تحریک انصاف ان کی حمایت کرتی ہے، انہیں ٹکٹ دیتی ہے، تب بھی ہم ان کو پہنچائیں گے۔ اگر نہ بھی دے تو جس طرح مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا گیا ہے کہ عوام نے ان کو ٹکٹ دیا ہے، تم ٹکٹ دے دو یا نہ دو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جذباتی باتوں میں اگر آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے قوم کے مجرموں کو میں چھپنے کی جگہ بالکل نہیں دوں گا جب تک آپ کا ساتھ ہو۔ میں آخر میں چند نعروں کے ساتھ، آپ کی بھرپور آواز میں چند نعروں کے ساتھ اپنے اس کلام کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان، پاکستان، پاک فوج، ڈگری پاکستان، شیر غازی، شیر غازی، والسلام۔